This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा और करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैरोफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। आपने करना क्या है, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, आप नंबर नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान कराम से उनके जवाबात भी आपको लाइव मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। व्हाट्सएप पे जो आप हमें सवालात भेजेंगे इंशाल्लाह उनके जवाबात आपको अपकमिंग प्रोग्राम्स में दिए जाएंगे और इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी जवाबात दिए जाएंगे मुफ्तियान किराम की जानिब से। अगर आप चाहेंगे कि आपके सवालों की प्राइवेसी रखी जाए तो इंशाल्लाह उसका भी ख्याल रखा जाएगा। एज़ वेल एज़ आप हमें वॉइस नोट की सूरत में भेज सकते हैं या रिटन मैसेजेस की सूरत में भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम जो है UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे स्टूडियोज़ में जो शख्सियात हैं उनको वेलकम करते हैं जी। पहली शख्सियत फ़ज़ीलत तो शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। और उनके साथ मौजूद हैं जी फ़ज़ीलत तो शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़रूकी साहब। शेख वेरी वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख आपका मजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जी। नाज़रीन किराम, हमारी आज की जो करंट इश्यूज़ हैं, जो हेडलाइंस हैं, उन पे बात करना चाहूँगा। मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, शेख पहली हेडलाइन है कि पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने के लिए जदीद मनसूबा साजी के तहत मुख्तलिफ़ कलर्स के जो कूड़ादान हैं वो रखे जाएंगे और जिसका आगाज़ जो तलीमी दरसगाहें हैं वहाँ से किया जाएगा। डिफरेंट किस्म के कलर्स रखे जाएंगे जिसमें आपने पानी की जो बोतलें हैं, शीशा है या कोई लोहे का सामान है या वेस्ट है कोई भी, उसको आपने डिफरेंट तकसीम कर देंगे, उसके अंदर आपने फेंकना, ताकि इस तरीके से कचरे की मिक़दार कम की जाए और एज़ वेल एज़ माहौल दोस्त रवैयों को फ़रोग़ देना। अब इस सिलसिले में जो हमें रहनुमाई दरकार है कि बाज़ लोग घर के बाहर, मस्जिद के आसपास, किसी दुकान के सामने या खाली प्लाट जहाँ नज़र आया वहीं कचरा फेंक दिया। शरीयत में ये रवैया कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जो आपने सवाल पूछा है जी, शरीयत में तो ये रवैया नहायत मरदूद है। अच्छा, शरीयत ने इस रवैये की मज़म्मत फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि रास्ते से तकलीफ़ दी चीज़ को, जो चीज़ तकलीफ़ पहुँचाती है लोगों को, उसको हटाना ये भी ईमान का एक हिस्सा है। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। अब एक बंदा जो है वो रास्ते में गंद डालता है, अपने घर के अंदर को साफ़ करके वो गंद, वो जो कचरा है उसको बाहर दूसरों के घरों के पास या दुकानों के पास या खाली प्लाट, वो खाली प्लाट का मतलब तो ये है कि यहाँ पर घर आबाद नहीं लेकिन उसके साथ घर आबाद है, दूसरी तरफ अब घर आबाद है, पीछे की तरफ घर आबाद है। तो यहाँ पर जब आप कचरा डालेंगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि कुछ अरसे के बाद यहाँ पर कचरे का ढेर बनेगा, बदबू फैलेगी और इस तरीके के साथ वो माहौल ख़राब हो जाएगा। तो ये जो रास्तों को साफ़ करना है, घरों को साफ़ करना है और घरों के माहौल को साफ़ करना है, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूर शत्रुल ईमान, ये तहूर, तहारत, ये ईमान का एक हिस्सा है। तो ये तहूर में जिस तरह के नजासत से अपने आप को पाक करना आता है, इसी तरह ये जो गंदगी है, अगरचे वो चीज़ नजस ना भी हो, कूड़ा किरकट हो और इसी तरह ये कचरा वगैरह हो, उससे सफाई भी मतलूब है। क्योंकि ये तहारत या तहूर ये नज़ाफ़त को भी शामिल है। और इसकी दलील दूसरी हदीस मुबारक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सिवाकु मत्हरतुल लिल फम,
یہ جو سواک ہے، مسواک کرنا ہے، یہ منہ کی طہارت کا سبب ہے۔ اب منہ جو ہے وہ تو گندا نہیں ہوتا، وہ بندہ پانی ڈال لے تو اس سے منہ صاف ہو ہی جاتا ہے اگر کوئی گند آ بھی جائے، لیکن عموماً منہ تو صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسواک جو ہے یہ منہ کی تطہیر کا باعث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر یہ طہارت یا مطہرہ یہ تنظیف کے معنی میں ہے، صفائی کے معنی میں ہے، تو طہور یہ تنظیف اور صفائی کے معنی میں آئی جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تطہیر، تنظیف یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، ان کا امتیازی وصف ہے، اور چاہیے کہ اس پہ عمل ہو۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے سامنے گند ڈالتے ہیں، یہ جائز نہیں کرتے، یہ پڑوسی اچھے پڑوسی نہیں ہیں، یہ تو دوسروں کو ایذا پہنچانے والے پڑوسی ہے۔ اور یہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ قسم اٹھائی تو صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو نامراد اور خاسر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ وہ شخص ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی شر کی قسم ہے، شر کی ایک صورت ہے، تو یہ سرے سے جائز نہیں ہے۔ اچھا، نارملی یہ بھی کہا جاتا ہے شیخ، کیا جاتا ہے بلکہ، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمسایوں کو ڈسٹرب کرنا لوگ کرتے ہیں، اپنی اسٹریٹ کو چھوڑ کر کسی دوسری تیسری چوتھی اسٹریٹ میں جا کر اسپیشلی رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں اور کچرا جو ہے وہاں پر بائک پہ جاتے گاڑی پہ جاتے وہ پھینک کے تھرو کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں تو ہمسایہ نہیں ہے، لیکن اس میں تکلیف کا تو باعث ہے لوگوں کے لیے۔ یہ ہمسایہ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ عمومی جو ہے کہ راستوں کو یعنی کہ کیا کرنا، گند ڈالنا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابن سیرین رحمہ اللہ، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ ان سے ایک روایت آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ میں رہائش پذیر تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ امیر بن کے آئے۔ تو جب وہ امیر بن کے آئے تو پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ میں امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوں لِأُعَلِّمَكُمْ سُنَّتَكُمْ، تاکہ میں سنت تمہیں سمجھاؤں، ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سمجھاؤں، وَتَنْظِيفَكُمْ طُرُقَكُمْ، اور جو تم اپنے راستوں کو صاف کرو گے نا، اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ اپنے راستوں کو صاف ستھرا رکھو، یعنی مسلمانوں کے راستوں کو، مسلمانوں کے شہروں کو صاف ستھرا رکھنا یہ ایک بنیادی اہم اور اسلام کا حکم ہے، اور یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری۔ اگر مفتی صاحب اسی بارے میں پوچھنا چاہوں، اگر حکومت ماحولیات کے تحفظ اور صفائی کے لیے ایسا نظام لاتی ہے کہ کچرا مخصوص کوڑے دانوں میں ڈالا جائے، کوئی اگر اس کو فالو نہیں کرتا تو شرعاً اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شرعاً وہ اطاعت حکمران نہیں کر رہا، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر ہے، حکومت ہے، اس کی اطاعت کرو۔ تو مباح کاموں میں یہ جو اب کلر ہے نا، انہوں نے مختلف کلر رنگوں میں انہوں نے کر دیا کہ یہاں پر یہ چیز ڈالنی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو جمع کر کے ایک جگہ میں ڈالا جائے گا، مزید اس کا استعمال جو بھی ہوگا اس کے اندر آسانی ہوگی۔ اب اگر سارے ایک جگہ میں ڈالیں گے تو ان کو پھر سے الگ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور دوبارہ استعمال جو ہے اس میں وہ مشکلات آئیں گی۔ اس لیے حکومت کے اس حکم کی پابندی کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا وہ نافرمانی کر رہا ہے حاکم کی، امیر کی، اور حاکم اور امیر کی نافرمانی کرنا حتیٰ کہ مباح امور میں جائز نہیں ہے۔ جب اس نے کہہ دی ایسے کرنا ہے اور وہ گناہ کا کام ہے نہیں تو پھر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اطاع امیری فقط اطاعنی، جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو مسلمانوں کا امیر بنا ہوا ہے،
تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو امیر بنا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی کا امیر ہے. اب جو اس کی اطاعت کرے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. اور یہ بھی نہیں، اگر وہ نہیں ہے تو یہ آیت کریمہ تو موجود ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے مباح امور میں. ہاں اگر وہ صریح ناجائز امر کا حکم کرتا ہے کہ یہ گناہ کا کام کرو، پھر آپ نے ماننا نہیں ہے. لیکن اگر اسی وقت ایک طرف وہ حکم کرتا ہے نیکی کا، دوسری طرف وہ حکم کرتا ہے برائی کا، آپ نے برائی والا حکم نہیں ماننا، اسی وقت وہ نیکی والا جو حکم ہے وہ ماننا ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حاکم نے ایک برائی والا حکم دے دیا ہے، اب اس کی وہ اچھائی والا حکم بھی ہم نہیں مانیں گے. نہیں، یہ غلط ہے. یہ کیونکہ یہ امیر جو ہے یہ تو معصوم تو ہے نہیں، حاکم یہ معصوم نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، ایک انسان ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے مشاورین سے اور مشیران سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی غلط مشورہ ان کو دے سکتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ بھی غلط حکم جاری کر سکتا ہے، تو وہ ہم نہیں مانیں گے. لیکن جو حکم اس کے جائز ہے، درست ہے، وہ مانیں گے. اور اسی سے یہ نظام قائم رہتا ہے. اگر یہ مخالفت شروع کر دی جائے حکمران وقت کی مخالفت اس بنیاد پر، پھر تو ایک انتشار و انارکی یہ پھیل جائے گی اور مسلمانوں کے اندر بہت فساد واویلا برپا ہو جائے، فساد پھیل سکتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں شیخ محترم کہ جو انہوں نے کلرز دیے ہیں، میں کہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچے، کہ جو پیلے رنگ کا ڈبہ ہے اس میں کاغذ اور ردی جمع کی جائے گی. سبز رنگ کے ڈبوں میں بوتلیں، کانچ کے ٹکڑے اور لیبارٹری میں استعمال ہونے والے ضائع شدہ سامان کو ڈالا جائے گا. جبکہ جو سرمئی گرے کلر کا رنگ ہے اس باکس میں پھلوں کے چھلکے، ضائع شدہ کھانا، پتے اور گلی سڑی سبزیاں پھینکی جائیں گی. لال رنگ کے کچرے کے ڈبے میں لوہے اور دیگر دھاتی کوڑے کے لیے استعمال ہوں گے. اور نارنجی جو ہے، اورنج کلر کا ڈبہ ہے، اس کے اندر پلاسٹک ویسٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا. اب بھی یہ ہسپتالوں میں آپ جائیں تو وہاں پر یہ چیزیں ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں. لیکن اب انشاءاللہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے اس کو پورے پنجاب میں اس کو کرنا ہے. اور سب سے پہلے تعلیمی اداروں کی طرف آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا مساجد کے باہر اور سٹریٹس میں انہوں نے اس کا، اور 30 سپتمبر تک کا ڈیڈ لائن دی ہے انہوں نے کہ پورے پنجاب کے جو اسکول ہیں، تعلیمی ادارے، ان تک یہ معاملہ ہونا چاہیے. اللہ ان کی مدد فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ کے لیے بھی میسیج ہے کہ یہ کوشش کریں، جیسا کہ شیخ ذکر کر رہے تھے، ہم لوگ ہی ہیں، معاشرہ سوسائٹی جو ہے لوگوں سے ہی بنتا ہے. ہم اگر کسی کو دیکھیں جو کچرا پھینک رہا ہے باہر، کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، اس کو آپ روکیں، بڑے اچھے طریقے سے روکنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو آپ نے سختی کرنے لگ جانا، بلکہ بہت اچھے ڈیسنٹ انداز میں اور حدیث بیان کرنی ہے. جیسا کہ شیخ محترم فرما رہے تھے، یہ بیسک ایک حقوق میں سے ایک حق ہے جو ہمارے بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا، معاشرے میں رہتے ہوئے مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، اس میں سے ایک ہی حق ہے. تو خود بھی خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی آپ نے میسیج دینا ہے. ہمارا میسیج پہنچانا ہے کہ کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو باہر نہیں پھینکنا. جو دوسری ہیڈ لائن ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی ہیڈ لائن ہے. آج ماشاءاللہ دونوں ہیڈ لائنز اچھی ہیں. اس میں جی ایف بی آر نے فیصلہ کیا ہے سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کا. یہ ٹرینڈ اس وقت چل رہا تھا. سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کیا چلتا ہے؟ گاڑیاں قطار در قطار چل رہی ہیں، اور اس کے بعد گھر نمود و نمائش کی جاتی ہے، زیورات کی جاتی ہے، ایون کہ کپڑوں کی، جو آپ کپڑے پہنتے ہیں ان کی بھی کی جاتی ہے. بتایا جاتا ہے یہ اتنے کا سوٹ پہننا ہے، اتنے کی جوتی پہنی ہے. اچھا، اس کے دو فیکٹر ہیں. ایک تو فیکٹر ہے کہ وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، کئی اندر سے ٹیکس ادا نہیں کرتے. ان کے لیے تو ایف بی آر نے یہ معاملہ جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کم از کم 1 لاکھ جو امیر افراد ہیں جو سوشل میڈیا پہ دکھاوا کر رہے ہیں، ان کی لسٹ تیار کی ہے، ان کا ڈیٹا جمع کیا، اور اب ان پہ ریڈ کریں گے، ان کو جو پروسیس ہے اس حساب سے کریں گے. اس کا جو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ عام جب شخص، کیونکہ سوشل میڈیا ہر شخص استعمال کرتا ہے، اس کا جو دل ہے نا وہ ٹوٹتا ہے، مایوسی کی طرف جاتا ہے. لیکن ہم پہلے جو بات کریں گے وہ اس پہ کہ اللہ کی نعمتوں کا اثر جو نظر آنا چاہیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے. لیکن ساتھ ہی دولت کی بے جا نمائش اور فخر و غرور کی حوصلہ شکنی بھی کی گئی ہے. ایسا ہے، اس کے بارے میں آپ نے ہمیں رہنمائی فرمانی ہے. ان دونوں پہلوؤں میں توازن کس طرح قائم رکھے؟ دکھایا بھی جائے، اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے، لیکن بے جا نمود و نمائش سے بچا جائے. کیسے توازن قائم کریں؟ جی ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بڑا دلچسپ سوال ہے، اور یہ واقعتاً 2 پہلو ہیں اس کے. ہم جب شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
کہ جو تیرے رب کی تجھ پہ نعمت ہے اسے بیان کر، ہاں بالکل ٹھیک ہے اس کو واضح کر، اس کو نمایاں کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جی کہ اس نے وہ جس اہلیت کا حامل تھا اس طرح کا لباس نہیں تھا. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ فل یرا علیہ اثر نعمتی، کہ اس کی نعمت کا اثر اس بندے پہ نظر آنا چاہیے، اچھا دیکھا جائے. ٹھیک ہے پتہ لگے. جی پتہ اچھا، لگے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس میں کبر ہوگا، تکبر ہوگا. صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی اچھے کپڑے بے شک پہننا صحیح. گناہ نہیں ہے، یہ کبر نہیں ہے. اسی طرح اچھا جوتا یہ کوئی کبر کی بات نہیں ہے. کبر کیا ہے؟ پھر آپ نے وضاحت کی کہ باطر الحق و غمت الناس، لوگوں حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا. ہاں بالکل. اب دیکھیے یہ جو پہلو ہے نا، اصل یہ پہلو دیکھنے والا ہے، لوگوں کو حقیر جاننا. ہاں بالکل. اب یہ لوگ جو بڑی گاڑیوں میں، بڑی کوٹھیوں میں، بنگلوں میں اور اپنا ایک معیار زندگی قائم کر لیتے ہیں، ہاں الحمدللہ. یقین کیجئے یہ دوسرے لوگوں کو جو ان سے کمتر ہیں ان کو شاید انسان سمجھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. یعنی ان کو ایسے تحقیرانہ انداز سے ان کو وہ ڈیل کریں گے، انداز گفتگو سے، حتیٰ کہ گاڑی چلانے سے، ہارن دینے سے، اور اس طرح جو بھی کر سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں پورا کہ ہم بھائی ہم ایک علیحدہ ہیں، تم ایک علیحدہ ہو. تو یہ جو کبر پیدا ہوتا ہے نا، اس سے شریعت مطہرہ روکتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کلو واشربو وتصدقوا والبسوا، کہ کھاؤ پیو صدقہ بھی کرو اور پہنو، لیکن شرط کیا ہے؟ فی غیر مخیلۃ ولا صرف، کہ نہ تو تم نے تکبر کرنا ہے اور نہ ہی تم نے فضول خرچی کرنی ہے. فضول خرچی سے بھی بچنا ہے اور تکبر سے بھی بچنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہناوے میں بھی تکبر آ سکتا ہے، اور جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، اس میں بھی تکبر آ سکتا ہے، گھر میں بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح اس میں بھی آ سکتا ہے، گاڑی وغیرہ میں بھی. تو کوئی بھی صورت ہو اس کی. قرآن مجید میں شیخ موجود ہے یہ آیت؟ میں آپ سے رہنمائی چاہوں، کلو واشربوا ولا تسرفوا. ہاں اسراف نہ کرو. یہ بھی اسی سے جی یہ بھی یہی ہے نا. اچھا اسراف اس میں کیا ہے؟ جی ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر. اچھا ٹھیک ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھا اسراف یہ ہوتا ہے کہ ایک جائز کام ہے، مثلا کھانا ہم نے کھانا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں اتنی ڈشیں لائی جائیں کہ جن کے بغیر بڑا اچھا گزارا ہو سکتا ہے. ڈشیں زیادہ، پھر کھانا زیادہ، یہ ہو جائے گا اسراف، جو ویسٹ ہو جائے گا. جی جو ویسٹ ہوگا یہ اسراف ہوگا. اچھا تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ ایک ناجائز کام ہے، مثلا شراب ہے، اس پہ لگا دیا پیسہ، وہ ویسے ہی ناجائز تھا تو اس پہ پیسہ لگا دیا. تو اس کو قرآن مجید نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا کہ جو مبذرین ہیں، جو تبذیر کرتے ہیں، یعنی بیجا خرچ کرتے ہیں، جی غیر ضروری خرچ جس کا اجازت ہی نہیں ہے، اس پہ خرچ کرنا وہ تبذیر ہے، اور یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کے بھائی کیوں قرار دیا؟ کہ اب دیکھیے کہ وہ جو بھی ان کی دل میں آئے گا خواہش میں، انہوں نے وہ پوری کرنی ہے جیسے بھی وہ ان کی پوری ہو سکے. تو اس وجہ سے جو بھی کام کرنا ہے اس میں تکبر نہ ہو، اور اس میں اسراف اور تبذیر تو بالکل منع ہے، اور اسراف سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور قرآن مجید کا بھی حکم ہے. اس وجہ سے ساری احادیث مبارکہ اور آیات قرآنیہ کا لب لباب یہ ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کا اظہار کریں ایک دائرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں تکبر آ گیا، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ یہ بندہ جو 4 8 گاڑیاں ساتھ لے کے ہمیشہ گھوم رہا ہے، اب یہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کوئی ظاہر ہے یہ تو تبذیر ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. یہاں تو ضرورت بھی نہیں نا ایسی کوئی. بالکل. تو ویسے ہی لے کے جی ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور اسی طرح اپنے گھر دکھانا اپنی ایسے. اور اس سے پھر جو غریب ہمارا طبقہ ہے، کیونکہ آج کل ہر چیز سوشل میڈیا پہ آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر دیکھیں تو کسی کا دل دکھانا اور اس انداز سے خود ہی حسد کا شکار ہونا، یہ بھی تو ہے نا. بس اپنے سٹیٹس لگائیں گے، پھر نظر لگے گی، پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے اس حوالے سے، اور پھر ہاں جی اور اہانت بھی ہوتی ہے، کئی پہلو نکل آتے ہیں. تو ہم سب کو بڑا دیکھ کے چلنا چاہیے، اور خصوصاً ایسے حالات کے اندر جب ملک کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوبا ہو، تو پھر بھی لوگ اپنے وہ سٹیٹس اور معیار اور ایسی چیزوں سے واپس نہیں آ رہے.
تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور یہ بھوک اہم ہے، ترین مسئلہ 100 ہے. معاملات ہیں، وہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں، یہ بھی رہتے ہیں. ہاں چاہے اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ظاہر ہے انہوں وہ نے تو محنت سے تقسیم ہے کمایا اللہ تعالیٰ. جی ہے، جی محنت سے ہم کمایا یہ ہے، نہیں کہتے کہ نصیب ہے، ساری ہاں چیزیں. جی. لیکن اس کو آپ کی بات درست ہے کہ اگر آپ ایک گاڑی سے چلا سکتے ہیں، باہر آپ کا کام ایک گاڑی کا ہی ہے، اگر تو آپ افراد جا رہے ہیں، 2-3 فیملیز جا رہی ہیں، یہ تو ضرورت ہے. لیکن اگر آپ غیر ضروری لوگوں کو لیتے ہیں صرف پروٹوکول کی خاطر، اب دیکھیے آپ نا صرف روز قیامت جو سوالات ہیں ان میں وہ کتنا واضح ہے کہ کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. جب تک یہ جواب نہیں دے گا تو ابن آدم کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے. اب یہ کہاں پہ خرچ کرنا، وہ کیا کہے گا میں یہ لیتا رہا وہ لیتا رہا ایسے، اور پھر اس کے حق نہ ادا کرنا یہ ایک اور جرم بن جاتا ہے. یہ بہت تفصیل طلب معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرینز پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرینز پہ اس وقت چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہیں ہمیں واٹس ایپ پہ، ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم پوچھا گیا ہے جی، ایک شخص بے اولاد فوت ہوا جس نے اپنی 1/3 وراثت اپنی بھانجی کے نام کر دی، جو کہ پچھلے 25 سال سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، جبکہ ان کی ماں کی طرف سے 2 بہنیں بھی ہیں. تو ان کا کتنا حصہ ہوگا اور باقی رقم کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ بھی میراث کا مسئلہ ہے جی. اور یہ جو صورت ہے کلالے والی صورت ہے. اچھا. کلالہ کہتے ہیں وہ شخص جو فوت ہو جائے، اس کا والد بھی نہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں، بیٹے بیٹیاں کوئی بھی نہیں ہے. بیگم بھی نہیں؟ بیگم بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، اوکے، بالکل اکیلا ہی ہے. اکیلا. اب یہ شخص ہے کلالہ. ٹھیک ہے. اب اگر اس کے بھائی موجود ہیں، بھائی بہنیں ہیں، تو وہ بھائی بہنیں اس کے اسبہ بن جائیں گے. للذکر مثل حظ الانثیین. بھائی یا بہنوں کا مطلب یہ کہ اس کے حقیقی بھائی ہے، ماں باپ شریک یا باپ شریک بھائی ہے، تو وہ اسبہ بنیں گے. اچھا. یہ جو صورت پوچھی گئی ہے اس باپ شریک بھائی جو چچیرے بھائی ہیں؟ ہاں، یعنی باپ شریک جو جس کو اللہتی بھائی کہتے ہیں، باپ ایک ہے مائیں الگ الگ. اچھا ٹھیک ہے، فائن، اس کو اللہتی کہتے ہیں. بالکل سمجھ گیا. اوکے. یہ جو صورت پوچھی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں عربی میں. یعنی یہ ماں شریک بھائی ہے، ان کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے. تو اخیافی یہ بہنیں ہیں اس کی نا. یعنی شخص ہے فوت ہو گیا ہے، 2 اس کی بہنیں ہیں اخیافی. ہاں جی. تو یہ اخیافی بہنیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی ذوی الفروض میں سے ہے. ان کا بھی حصہ قرآن مجید نے متعین کر دیا ہے کہ ان کے لیے کیا ملے گا، ثلث ملے گا. تیسرا حصہ ان کو مل جائے گا. اچھا، تیسرا حصہ جو باقی 2 حصے رہ جائیں گے وہ کس کو ملیں گے؟ وہ اگر کوئی اسبہ ہے، یعنی یہ فوت شدہ شخص کا بھائی ہے، اس کا بھتیجا ہے، کوئی چاچا داد بھائی ہے، وہ ہے تو ان کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہے اور ذوی الفروض بھی نہیں ہے، صرف یہ 2 ذوی الفروض ہے، تو اس صورت میں ان پر رد ہوگا. اچھا، رد کیا ہوتا ہے؟ رد کا یہ بھی ایک میراث کی اصطلاح ہے. اچھا. اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو حصہ باقی بچ گیا ہے وہ بھی کیا ہوگا، ان پر ہی لوٹ آئے گا. اچھا. ان کو دے دیا جائے گا. وہ کیسے ہوگا کہ ذوی الفروض کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ذوی الفروض سے یہ حصہ زیادہ ہو گیا ہے، اسبہ بھی نہیں ہے. یہ 3 شرطیں ہونا ضروری ہے. ہاں جی بالکل. اور ذوی الفروض نہیں. اچھا، اور ذوی الفروض سے حصہ بچ گیا ہے اور اسبہ بھی نہیں ہے. جی. ان 3 صورتوں میں پھر یہ جو باقی مال ہے ان ہی پر لٹا دیا جائے گا. یعنی پہلے ان کو ثلث ملا،
सुलुस में वो दोनों बहनें शरीक थी, जी बाकी कोई असबा नहीं, दीगर ज़वील फुरूज़ नहीं, और माल बच गया है। जी अब ये सारा माल ये वापस इन्हीं पर तकसीम कर दिया जाएगा और 50-50% हर एक अखियाफ़ी बहन को मिल जाएगा। ठीक है। और जो पहले बताया गया कि बाकी जो 1/3 माल है वो तो उसने अपनी भांजी को बतौर वसीयत के दे दी है, वो ठीक है। वसीयत तो 1/3 तक ही हो सकती है, तो 1/3 से ज़्यादा की वसीयत नहीं हो सकती, और वो भांजी वारिस भी नहीं है, लिहाजा जब वो वारिस नहीं है तो उसके लिए वो वसीयत करना दुरुस्त है। तो 1/3 माल तो वो ले गई, बाकी जो हिस्सा बच गया है इसमें 1/3 बहनों को मिल जाएगा, अखियाफी बहनों को, बाकी जो है ना वो भी इन ही पर रद्द होगा, यानी इन ही पर लुटाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शेख मोहतरम फरमाइएगा कि एक मारूफ मशहूर मुफ्ती किसी को ये फ़तवा बता रहे थे, हमारे एक भाई हैं पूछ रहे हैं जी, एक मशहूर मारूफ मुफ्ती किसी को ये फ़तवा बता रहे थे जिसने कसम उठाई थी कि मैं हर नमाज पे 10 मिनट दिया करूँगा, अगर 10 मिनट ना दे सका तो मैं 10 मिनट में बैठा करूँगा या फिर 10 रुपये अल्लाह के रास्ते में दिया करूँगा। तो उन्होंने बताया चूँकि हर नमाज की आपने कसम उठाई है, इस वजह से एक दफ़ा कफ़ारा देना काफ़ी नहीं होगा, आपको हर नमाज पे या तो ये 10 रुपये खर्च करना पड़ेंगे या फिर हर नमाज के वक्त आपको कफ़ारा देना पड़ेगा। तो अज़राह करम इस हवाले से बहुत परेशानी है, रहनुमाई फरमा दीजिए, क्योंकि हम भी जब कसम उठाते हैं तो हमेशा करने की या ना करने की कसम उठाते हैं, तो इस तरह फिर हमें भी हमेशा ही कफ़ारा देना पड़ेगा। हाँ जी, जो बात उस मुफ्ती साहब ने बताई है उसका मज़ीद पस मंज़र और पेश मंज़र उसका तो हमें इल्म नहीं। हाँ जी, ठीक जो है। बात बयान की गई है इसकी रोशनी में कायदा ये है कि जब बंदा कसम उठाए जी जी, और कसम उठाने के बाद वो हानिस हो जाए, अच्छा, यानी कसम वो तोड़ दे, कसम टूट जाए, कसम पूरा ना कर सके, तो इस सूरत में उसके ज़िम्मे एक कफ़ारा है। अच्छा, एक दफ़ा, एक कफ़ारा है और उसके बाद वो मामला ख़त्म हो गया। ठीक है। जिस चीज़ पर उसने कसम उठाई तो वो अब पूरा नहीं कर सका, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो काम नहीं पूरा कर सका, नहीं कर सका, तो अब ये हानिस हो गया है। हानिस होने के बाद उसकी जो साबिक़ा कसम है ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ एक कफ़ारा देगा। और वो कफ़ारा क्या है, या तो 10 मिस्कीनों को लिबास पहनाएगा, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, या एक ग़ुलाम आज़ाद करेगा। ये 3 में ये तरतीब है, इख्तियार है, ये करो, ये करो या ये करो। और अगर तीनों में से कोई भी नहीं कर सका तो फिर 3 दिन मुसलसल रोज़े रखने हैं, ये कफ़ारा है, ये उसका कफ़ारा है। और उसके बाद मसला ख़त्म है। ये नहीं है कि फिर से किया हर तो दफ़ा करना पड़ेगा, फिर यानी ये नमाज के बाद 10 मिनट नहीं दे सका तो 10 मिनट न देने के बाद अब क्या करेगा, रुपये देगा। रुपये भी नहीं दे सका तो अब इसकी क्या बन गया है, यानी हानिस हो गया है, तो वो एक दफ़ा ही कफ़ारा दे के मामला ख़त्म है। बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब, शेख फरमाइएगा, पूछा गया है कि मैंने 2-3 हज़ार सदका करना था, ख़ावंद कहते हैं कि मस्जिद में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें बिरयानी खिला देते हैं, तो क्या ये हाथ से सदक़े में शुमार होगा? और मस्जिद पर तो सदका नहीं लगता, क्या ये दुरुस्त अमल है? जी, मस्जिद पे तो यकीनन सदका नहीं लगता। अच्छा, ठीक है। तो ये जो उन्होंने मशवरा दिया अपने ख़ावंद को, वो है, ख़ावंद ने मशवरा दिया, हाँ, ख़ावंद ने मशवरा दिया बीवी को कैसे कर लेते हैं, तो उसमें वो बच्चों के लिए वो सदका कर रहे हैं, मस्जिद में जो बच्चे पढ़ते हैं, मस्जिद में जो पढ़ते हैं, तो बच्चे अगर वो ज़ाहिर है उसमें गरीब भी हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे तो ऐसे उनको तो सदका लग जाता है, ठीक है, तो उनको दिया जा सकता है। और ये सदका वो उस नौइयत का नहीं है जो अमीर ना खा सके। अच्छा, ठीक है, ये भी इसमें बात है, क्योंकि वो जो होता है ना ऐसे वाजिबी सदका जो फ़र्ज़ हो, जो अपने ऊपर लाजिम किया हो, नज़र वाला, वो तो उन्हीं के लिए है जो ज़रूरतमंद है। लेकिन ये जो आम सदकात होते हैं ये हम अमीर लोगों को भी हम खिला सकते हैं, और मस्जिद के जो बच्चे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं उनको बिलोला खिला सकते हैं। तो ये जो खिलाना है ना, ये एक अहम सुन्नत है जो मतरूक होती जा रही है, लोगों को खाना खिलाना और इस तरफ आना। यानी एक तो है, या तो फिर बहुत हाई लेवल पे चली गई है, ऐसे इदारे बन गए जो खाना खिलाते हैं,
لیکن جو معاشرے سے نا یہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، دعوت دیں، اپنے گھر میں لائیں، ان کے گھر gesture ہے، جائیں. اس تو کو کرنا یہ چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے یہ واطم الطعام کا باقاعدہ حکم جاری کیا تھا دیگر احکام کے ساتھ اچھا ٹھیک کہ کھانا کھلاؤ اور اس سے محبت بڑھے گی، تو واقعتاً پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. شیخ پوچھا گیا ہے جی وطر 2 رکعتیں علیحدہ اور ایک علیحدہ پڑھیں، سب سے پہلے یہ تو آخری ایک رکعت میں دعائے استفتاح پڑھنی چاہیے. جی اصل میں یہ جو وطر ہے 3 وطر اگر کسی نے پڑھنے تو اس کے 2 طریقے ہیں. ہاں جی. ایک تو اکٹھے ہی پڑھ لیے جائیں، 3 رکھتے ہیں اکٹھی، لیکن درمیان میں بیٹھنا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. درمیان میں جو تشہد ہوتا ہے درمیانہ وہ نہیں ہوگا، اکٹھی 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی اور آخر میں جو ہے دعائے قنوت ہوگی رکوع سے پہلے، اور اس کے بعد پھر 3 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیرنا. دوسرا طریقہ یہ ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ 2 رکعتیں علیحدہ پڑھیں اور 1 رکعت علیحدہ پڑھیں. اچھا اب جو 1 رکعت علیحدہ پڑھیں گے نا اس میں کئی ائمہ نے یہ لکھا ہے، جیسے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر اس میں استفتاح کی دعا نہ بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اتنی ضروری بھی نہیں ہے استفتاح کی دعا، اور خصوصاً جب یہ پہلے ہی وطر کا حصہ ہے. آپ پڑھ علیحدہ رہے ہیں لیکن وہ ہے اسی کا حصہ. تو اس وجہ سے اگر یہ آخری 1 رکعت میں دعائے استفتاح آپ نہیں پڑھتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بالکل جائز. بہت شکریہ جی مفتی صاحب. ناظرین کرام آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہمیں واٹس ایپ پہ، ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ محترم پوچھا گیا ہے جی بھائی 2 ماہ قبل فوت ہوئے، ان کی قبر بارشوں کے سیزن میں بیٹھ گئی، شرعاً اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ جی جب بارش یا سیلاب کا ایسا سیزن آتا ہے تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا سوال سامنے آتا ہے. ہاں جی. تو اس میں ایسا ہے کہ قبر کی تعظیم یعنی اس کا ایک مقام رکھا ہے اسلام نے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی سجدہ گاہ بنا لیا جائے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک جان ہے. ہاں بالکل صحیح. ایک جان ہے اور اس کا احترام ہے. تو اس کا جو مقام ہے اس کو بھی احترام دینا ہے، وہ قبر ہے، یہ مرقد ہے، اس کی آرام گاہ ہے. تو اس میں سے جو کچھ بھی جیسے بھی ہو سکے، مثلا اگر قبر بیٹھنے کی وجہ کوئی سلیب ٹوٹی ہے، کوئی ایسا ہوا ہے جی جی تو وہ مسئلہ حل کیا جائے. جی جی. اچھا اگر جو تازہ ایسا ہوا ہے نا، ہاں بالکل. ایک ہوتا ہے کہ سال ہا سال گزر گئے، اب وہ ظاہر ہے اندر وہ میت کی وہ صورت تو نہیں ہوگی، تو اس میں پھر ایسا ہے کہ وہ مٹی ڈال دی جائے تاکہ پانی مزید اندر نہ جائے اور اس کا جو احترام ہو سکتا ہے وہ. اگر تازہ ہے اور ایسی صورت ہے کہ پتہ ہے کہ ابھی تک ظاہر ہے اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی وہ موجود ہوگی، تو پھر مٹی نکال کے سلیب وغیرہ وہ کر دی جائے، سلیب ڈال کے تو پھر مٹی ڈال دی جائے تاکہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے کہ اگر میت کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ویسے ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی ٹوٹنا. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اس کو کوئی ایسی اذیت نہ پہنچے. اول تو یہ پورا خیال رکھنا چاہیے. ہم جو قبریں بہت زیادہ اونچی بنا دیتے ہیں نا، وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پاس، کہتے ہیں جو بھی قبر سے مٹی نکلی ہے نا وہ اسی پہ ہی ڈالنی ہے، وہ چاہے 3-4 فٹ اونچی ہو جائے، وہ اس کو کر کے ہی رہتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جتنی نیچی ہوگی وہ گرنے میں بھی ظاہر ہے وہ. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ ہے کہ قبر گہری کھودنی چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے. قبر گہرائی میں کھودنی چاہیے. جی گہرائی بالکل. زیر زمین زیادہ ہو، زمین کے اوپر تھوڑا کم ہو. ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ اگر میت کو غسل دینے کے بعد نجاست کا اخراج ہو جائے تو کیا دوبارہ غسل کیا جائے گا یا صرف وضو یا اسے صاف کرنا ہی کافی ہوگا؟ نہ دوبارہ غسل دیا جائے گا میت کو، نہ اسے وضو کرایا جائے گا. اچھا. بلکہ صرف اور صرف جو نجاست یا گندگی نکلی ہے اسی کو ہی دھویا جائے گا اور بس. ٹھیک ہے. مزید غسل اس کو دے دیا گیا ہے. غسل دینے کے بعد اس کو تھوڑا سا اٹھایا جائے گا، بٹھایا جائے گا، پیٹ کے اوپر آہستہ آہستہ سے ایسے زور دیا جائے گا تاکہ اگر کچھ علائش ہے اندر تو وہ بھی باہر نکل آئے. ٹھیک ہے. تو وہ کرنے کے بعد فریضہ ایک دفعہ ادا ہو گیا ہے، ایک دفعہ غسل دے چکے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے. اب اس کی یہ نجاست کے نکلنے سے اس کا غسل ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. لیکن میں انشاءاللہ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو بڑھاؤں گا. کالر ہے اس کے بعد انشاءاللہ ایک سوال ذہن میں آیا ہے جی. السلام علیکم. خالد محمود صاحب ہیں جی سرگودا سے. السلام علیکم. سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟
خالد محمود صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ وعلیکم السلام سر. جی سر کیسے ہیں آپ؟ مٹی. وعلیکم السلام سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز سن نہیں پا آ رہے رہی ہیں؟ سر. سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی. ہاں پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ الحمدللہ جی. اچھا آپ نے کام ایک آپ کی طرف سے ہمیں تھوڑی سی آپ کی طرف سے رہنمائی چاہیے کہ آ آپ رہی ہے جی, آ رہی ہے آواز. آپ اپنا ٹی وی بند کر لیجیے, ٹی وی کا والیوم بند کر لیجیے. ٹی وی کا آواز والی بند کر. ہاں ہمارے ناظرین سے بھی گزارش ہے جب بھی کال کریں ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کو بھی مشکل نہ پیش آئے اور ہمیں بھی. بہت شکریہ. جی پوچھیے خالد صاحب, پوچھیے. جی والیوم بند کر دیا ٹی وی کا. جی بہت شکریہ خالد صاحب, پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا بہت کم آ رہی ہے, اب دیکھیے کچھ بہتر جی. ہوئی ہے؟ اشفاق صاحب ان کا سوال کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. خالد صاحب کا جو سوال ہے, ہماری جو بیک اپ پہ ٹیم ہے الحمدللہ انہوں نے بتایا ہے, مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ محترم فرمایا کہ طلاق میسیج پہ دی ہے. بیٹا جو ہے اس نے اپنی وائف کو میسیج پہ طلاق دے دی, اب وہ طلاق کنسیڈر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ واٹس ایپ ہے یا ٹیکسٹ میسیج یا کسی بھی صورت میں؟ ہاں جی, جب طلاق دے دی ہے میسیج پہ, ہاں ٹھیک تو ہے, یہ پیغام ہی ہے, وہ پیغام ان تک پہنچ گیا, ڈیلیور ہو چکا ہے. ہاں جی, بس طلاق ہو گئی. اچھا ابھی ایک ہوئی ہے, ایک وہ ہوئی, پھر جو ایک دوسرا رجی پروسیس طلاق ہے. جی جی میسیج کے ذریعے سے ہو یا زبانی طور پر ہو, ایک مجلس میں ہو, آمنے سامنے ہو, ایک سے زیادہ مرتبہ بھی بندہ کہے, ایک سے زیادہ میسیج بھیجے, ایک تو وقت وہ میں ایک وقت میں وہ ایک رجعی طلاق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, یہ اسمارٹ ڈیوائسز ہیں, یہ ہیک بھی ہو جاتی ہیں. اب ایک شخص کی آئی ڈی سے, ایک شخص کے واٹس ایپ سے اپنی وائف کو یہ میسیج جاتا ہے, تو اب اس نے نہیں کیا, تو اس صورت میں بھی طلاق ہوگی؟ کیا معاملہ ہے؟ نہیں واقع ہوگی, کیونکہ یہ ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے ہمیں بتانا ضروری ہے. کوئی غلطی سے ایسا کر لے یا دیدہ دانستہ ایسے کر لے, اور وہ اس کا فون ہیک کر کے اس کی بیوی کو میسیج کر دے, یا اس کی بیوی کی طرف سے اس کو کوئی ایسی درخواست جائے کہ خلا میں لینا چاہتی ہوں, یہ تو یہ ساری باتیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ جیسے اب ہو سکتا ہے, پہلے زمانے میں اس کی دوسری صورت ہو سکتی تھی. اچھا وہ کیا تھی سر؟ طلاق بالتوکیل بھی ہو سکتی ہے نا, یعنی وکالتاً ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے جاؤ اور بیوی کو نا طلاق دے دو. اپنی بیوی کے بارے میں وہ کہتا ہے جا کے اس کو نا یہ طلاق کے بتا دو. یہ پہلے ہوتا تھا؟ پہلے ہوتا تھا, اور طلاق یہ ابواب ہیں فقہ کی کتب میں. تو اب یہ بندہ جاتا ہے, اس کو وکیل نہیں بنایا خاون نے, لیکن یہ جا کے وہ کہتا ہے کہ تیرے خاون نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تجھ تک اس کی طلاق پہنچاؤ. تو اگر اس نے طلاق ریئلٹی میں نہیں دی, اس کو وکیل نہیں بنایا, تو نہیں واقع ہوئی. ہاں بالکل یہی بات ہے. بہت شکریہ, اتھینٹیسٹی اس میں ریکوائر ہے. بہت شکریہ جی. اچھا مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ محترم, پوچھا گیا ہے شادی کے بعد جو لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور عرصہ بھر نہیں آتے, کیا شریعت میں ان کے لیے کوئی پابندی ہے یا نہیں؟ بہت بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اصل ایسا ہے کہ یہ نکاح جو ہے, ہاں جی, یہ باہمی پیار و محبت اور حسن سلوک اور ایک دوسرے کی چاہت کی تکمیل کا نام ہے. بالکل ایسے ہی تو ہوتا ایسے عموماً کہ باہر لوگ ہوتے ہیں, نکاح ان کا آن لائن کرا دیا جاتا ہے, پھر وہ آتے ہیں ادھر اور کچھ دن گزارتے ہیں, دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں. اور پھر اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انلیگل گئے ہوتے ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. بالکل یعنی وہ شادی کے بعد فوری چلے گئے, اب آنا ادھر سے نہیں ہے, 7 سال گزر جاتے ہیں. تو یہ سب ایسی صورتیں ہیں جو شریعت اسلامیہ کی روح سے یہ میل نہیں کھاتی. ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے یہ سراسر حرام ہے یا ناجائز ہے. بہرحال بیوی بچوں کو ان کا بنیادی حق نہ دینا, یہ بہرحال شادی کے جو بندھن ہے اس کے یہ خلاف ہے, کیونکہ نکاح تو ہوتا ہے آپس میں پیار محبت تعلق اور اس کے اظہار کے لیے, آپس کے قریب رہنے کا ہے. بالکل ایسے ہی. تو دولت اور اس کو کمانا اور اس کے لیے اتنا اپنی زندگی کو صرف کرنا اور پھر وقت وہاں پہ اتنا گزارنا. آپ دیکھیے کہ شریعت اسلامیہ نے جو ایلا ہے, ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی اپنی بیوی کے بارے میں قسم کھا لے کہ میں اس سے
اس کے پاس نہیں جاؤں گا. اچھا. تو اس کی بھی حد مقرر کی گئی ہے, کچھ دن مقرر کی. جی جی. اگر وہ کسی متعین مدت کی کھاتا ہے وہ علیحدہ بات ہے. اگر اوپنلی وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں جاؤں گا ہی نہیں. جی جی. اچھا. تو اس کے لیے بھی شریعت نے اس کو 4 مہینے کی وہ دی ہے. ٹھیک ہے, شریعت نے جی جی 4 مہینے مدت رکھی ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. زیادہ نہیں کر سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 مہینے کم از کم ہونا. اسی لیے بعض جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو لوگ جہاد پہ جاتے تھے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ واپس اپنے شفل ہو جاتے تھے. جی جی بالکل ایسے ہی. اور تاکہ ان کی جو ہے نا اپنے گھر سے وابستگی اور تعلق اور دیکھ بھال نگرانی وہ سب رہے اور حقوق بھی ادا ہوتے رہے. حالانکہ جہاد کے محاذ پہ جانا وہ بہت عظیم کام ہے, عظیم کام تھا بڑا. تو اس سے بھی واپس بلا کے اس کی شفل کر دی, ڈیوٹی شفل کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اہم حق ہے اور یہ دینا چاہیے. اور اس سے جو معاشرے کے اندر قباحتیں پھیلتی ہیں اتنے عرصے کے لیے, تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور اس سے کئی رشتے ہم نے بگڑتے ٹوٹتے اور ایسے بھی ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال آتی ہے. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ زندگی سکون کے لیے ہے تو سکون اسی میں ہے کہ آپ اکٹھے رہیں. سکون رکھ دیا گیا ہے. ہاں اگر وہ خود جانا چاہتا ہے تو بیوی کو بھی ساتھ لے جائے. کچھ ایسا انتظامات کرنے چاہیے. بالکل ایسے ہی. میں بھی جی شیخ میں شیخ صاحب حفظہ اللہ کی تعریف. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, میں آپ کی طرف آئیں گے لیکن شیخ اختصار کے ساتھ فرمائیے. یہ نا بات تو ایلیگلی غیر قانونی طور پر نا یورپ وغیرہ چلے جاتے ہیں. بالکل. بات قانونی طریقے سے سعودیہ خلیجی ممالک میں جاتے ہیں, 4 سال تک ادھر ہی رہتے ہیں. یہاں پر شادی کر لیتے ہیں, مہینے 2 بعد چلے جاتے ہیں. ایسے ہی. یہ ظلم ہے, یہ جائز نہیں ہے, کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ایک صورت جواز کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بیوی کہے کہ میں گزارا کر لوں گی. اچھا. آپ جائیں. بیوی کی طرف سے اجازت ہو, پھر بیوی کی طرف سے اجازت ہو, پھر 2 سال گزارے 3 سال گزارے, بیوی کو اپنے اوپر اعتماد ہے اور اپنے اوپر کنٹرول سارا یہ موجود ہے, پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے اور بیوی سے پوچھے بغیر, بیوی سے اجازت لیے بغیر پھر یہ جاتا ہے, ناجائز کرتا ہے اور اپنی زندگی کو, اپنی بیوی کی زندگی کو تباہ کرتا ہے. بعض اوقات اپنی اولاد کی زندگی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. بچیاں ہوتی ہیں, جوان لڑکیاں, اور یہ صاحب جو ہے نا سعودی خلیج میں, یہ دوسرے ممالک میں بیٹھا ہوتا ہے, پیسے کما رہا ہے. ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ آپ کی عزت نہ رہے, آپ کے بچوں کی تربیت وہ نہ رہے, تو یہ تباہی ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ. بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف اشارہ دلوایا. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ دونوں مفتیان کرام کو اپنی حفاظت میں رکھے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میں احسن ابھی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید ہے کہ مفتیان کرام بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرا نا اصل میں سوال یہ ہے کہ اگر مطلب کسی کمرے میں پھولدار فرنیچر پڑا ہوا ہے یا تصویریں لگی ہوئی ہیں تو کیا ایسے کمرے میں نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے دوران آپ کو یاد آتا ہے کہ جو آپ کے پہنچے ہیں وہ آپ کی گھٹنوں سے تو نیچے ہی آ گئے ہیں, تو کیا ہم وہ نماز کے دوران ہی وہ شلوار یا پینٹ کو اوپر اٹھا لیں یا دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ اور نا میرا ایک مفتی صاحب سے یہ گزارش تھی کہ اگر نا آپ کچھ کھانے کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا دیں کہ کھانے کا ہم پر کیا حق ہے, یا پھر ہمیں کھانا کس طرح بیٹھ کے کھانا چاہیے. کیونکہ آج کل اکثر لوگوں کا یہی ہو گیا کہ بس جب تک ہاتھ میں موبائل, ٹی وی یا لیپ ٹاپ نہ ہو تو لوگوں کو تو کھانا ہی مطلب نہیں کھاتے ہیں. بالکل ایسے. تو حق بتا دیں کہ ہم پر کھانے کے آداب کیا کھانے کا, ہمیں کھانے کو کس طرح کھانا چاہیے اور سنت طریقہ کیا ہے کھانے کا اور کس طرح مطلب کرنا چاہیے. چلے جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. احسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا. جی ان کا جو پہلا سوال ہے کہ اگر کسی کمرے میں پھول وغیرہ ہیں, پھول ہے یا تصاویر ہیں, کچھ بھی تو اس میں نماز پڑھنا. ہاں بالکل ایسے ہی. تو جہاں تک نماز کا تعلق ہے وہ تو ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. جی تصویر والے کمرے میں جی تصویر اگر ہے, اگر تصویر دیکھیں ایک لٹکی ہوتی ہے, آویزاں ہوتی ہے تو اس میں تو نہیں پڑھنی چاہیے. اگر تصویریں ویسے کتابوں کے اندر ہیں یا اخبار ہے یا کوئی ایسا, موبائل بھی ہے, موبائل پہ ہیں تو وہ بند ہیں اور وہ چھپی ہوئی ہیں, کسی کے نیچے ہیں, ان کی کوئی عزت تکریم نہیں ہے تو وہ جائز. بہرحال اگر لٹکی بھی ہو تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نماز نہیں ہوگی. نماز چھوڑ دیجیے, اللہ معاف کرے, یہی چیز سوچ کے نماز نہیں پڑھنی یہاں پر. تو بہرحال قبلہ رخ اگر کوئی ایسی تصویر ہو تو اس کو اس کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے, اس کو ہٹا دیں, یعنی وہ پیچھے کر دیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے پہ جس پہ وہ تصاویر کو ایسی بنی تھی تو اس کو ہٹا دیا تھا, پھر اس کے تکیے بنا لیے گئے.
تو یہ تصاویر یعنی سامنے کے رخ پہ نہ ہوں، قبلہ رخ نہ ہوں، تو پیچھے اگر ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تصاویر کو بذات خود ایسے لٹکانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، حالانکہ کعبۃ اللہ جب فتح ہوا نا مکہ تو اس کے اندر تصاویر تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، تصاویر تو نبی جی تصاویر بنائی ہوئی تھی مجسمے۔ اچھا مجسم، اچھا تو بلکہ صحیح بخاری میں موہیت کے لفظ بھی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مجسمے بھی تھے اور کوئی تصاویر بھی ایسی بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کو مٹایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مٹاؤ، انہوں نے مٹایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تصاویر نہیں ہونی چاہیے عبادت گاہ میں جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن نماز ہو جائے گی، بہرحال اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈلی شلوار ٹخنوں سے نیچے اگر نماز شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے چلی گئی ہے، ہاں جی، یا یاد نہیں رہا، ہاں یاد نہیں رہا، بلکہ یاد تو رہنا چاہیے، یہ تو مسلمان کے لیے، مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، اس کے بارے میں بڑی احادیث مبارکہ ہیں، بڑی واضح۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا ایک جو پہلو ہے تہبند کا وہ نیچے چلا جاتا ہے میری کوشش کے باوجود، اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم تکبر کرنے والے نہیں ہو۔ اب جس کا ایک پہلو نیچے ہو دوسرا اوپر اٹھا ہو تو یہ تو تکبر میں آئے گا ہی نہیں نا، وہ تو خود پتہ چل رہا ہے کہ ان سے اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کوشش نہیں کر ہو رہے رہی، ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد امت مسلمہ کا کوئی فرد مرد وہ نیچے کرتا ہے تو یہی تکبر ہے۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، نبی نے فرمایا کہ اپنی ازار کو، اپنی تہبند کو، پینٹ کو، جو بھی چیز ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، یہ کرنا ہی تکبر ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم تکبر سے نہیں کر رہے، بہرحال یہ بھولنے والی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر غفلت سے ایسا ہو جائے، یعنی انسان سے کبھی ایسا ہو گیا ہے تو وہ پھر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے دوران ہی وہ کر لے، اوپر اٹھا لے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پینٹ ہے کیونکہ جھکنا پڑے گا، پینٹ کے لیے جھکنا پڑے گا، ہاں پینٹ کے لیے وہ تھوڑا سا پاؤں اٹھا لے نا، بالکل نہ اچھا پاؤں اٹھا لے، پاؤں اٹھا لے ایک، ہاں بالکل تو اس کو اوپر کر کے پھر وہ کر لے، کیونکہ نماز کے اندر نماز کے لیے اصلاح کرنا وہ جائز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو بہترین، کیونکہ نیچے کرنا جو ہے نا یہ جی بالکل ایسے ہی مناسب نہیں۔ اچھا کھانے کے آداب خاص طور پر، اور کھانے کے جو آداب توجہ دلوائیے سے، جی طبی لحاظ سے بھی آپ بتائیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کا نام لیتے ہوئے بے شک کھانا کھانا، آغاز کرنا، وہ حلال ہو، وہ طیب ہو، پاکیزہ ہو، اور پھر عز و انکسار کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا، یعنی مطلب کیا ہے کہ ٹیک لگا کے جو کھائے گا ایک تو اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ عز و انکسار نہیں ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے بیٹھنے سے منع فرمایا، اس وجہ سے جو لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ٹیک نہ لگائیں، تھوڑے آگے ہو کے بیٹھیں تاکہ وہ پیچھے ٹیک نہ لگیں، ہو کے بیٹھے، جی ایسے ہی۔ تو ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹیک پہلے تو اللہ کا نام ہو، پھر ٹیک وغیرہ نہ لگائی جائے، ٹیک وغیرہ نہ لگائی جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بالکل سب سے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے، سامنے سے کھایا۔ اچھا اگر ایک بھی فرد ہے نا کھا رہا ہے، وہ مثلا اس کے سامنے چاول کی پلیٹ ہے، بالکل، تو اس کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سے لینے سے منع فرمایا شروع میں۔ وجہ کیا ہے کہ برکت درمیان میں اترتی ہے۔ اگر ایک بندہ بھی کھا رہا ہے نا اپنے مثلا چاول، تو وہ درمیان میں پہلے نہ پہنچے، وہ سائڈوں سے کھائے، آخر میں درمیان میں آئے۔ اچھا سائڈوں سے، اچھا یعنی پلیٹ کو گھما لے، خود نارملی گھومنا، پلیٹ ادھر سے خالی ہوئی ہے نا تو تھوڑی سی ایسے گھما لے، سنت طریقہ یہ ہے۔ جی یعنی درمیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے، کیونکہ آپ نے فرمایا برکت درمیان میں اترتی ہے، وہ آخری حصہ پھر جو ہے نا درمیان والا اور برکت ساری لے لے۔ اور اس حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کھانے کی، وہ برکت کا اصول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو صاف کرو، یعنی برتن کو اچھی طرح صاف کرو، انگلیوں کو چاٹو، نہیں تو اپنی اہلیہ کو چٹوا دو، ایسے آپ کی تعلیمات ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے کس حصے میں برکت ہے، تو برکت کا حصول جو ہے نا اس کھانے سے لینا، اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ پورے فوکسڈ ہو کے کھانے پہ دھیان دیتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا موبائل پہ لگے ہیں ساتھ ساتھ ایسے ادھر کھانا پتہ نہیں کیا، کبھی بیگم وہ اٹھا کے پیچھے کر دیتی ہے پلیٹ اور گر بھی جاتے ہیں، کھانا گر جاتا ہے، بالکل ایسی بے دہانی کے اندر گر جاتا ہے۔ تو یہ فوکس ہو کے کھانا نا، یہ طبی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ اور افادیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا۔ اور آخر میں پھر اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوہ، اس قسم کی دعائیں پڑھ کے آپ کھانا کھائیں، آپ کو ایک
جو ہے نا تسکین تسکین ہو، آپ کو غذائیت ملے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ وہ طریقہ ہے۔ بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کو طیب رزق عطا کرے، اور رزق جو کھانا ہے اس کو کھانے کے آداب ضرور فالو کیجیے گا۔ بہت بہترین الحمدللہ مفتی نعمان فاروقی صاحب نے ماشاءاللہ گائیڈ کیا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام افضل محمود صاحب جی لاہور سے، سر کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی ہم سن پا رہے ہیں آپ کی آواز، پوچھیے۔ اچھا، آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے۔ میرا سوال تو ایک یہ ہے کہ مساجد میں آج کل جو تصاویر آ گئی ہیں ٹائلوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں، بڑی اوریجنل ٹائپ محسوس ہوتی ہیں، اور کئی مساجد میں لوگ خانہ کعبہ اور روزہ رسول شریف کی تصاویر فلیکس کی شکل میں بھی لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شریعت میں اس کا کیا ہے حل؟ شیخ فرمائیے گا۔ جی، ان کا سوال ہے جی، تصاویر آج کل مساجد میں خانہ کعبہ کی بھی تصاویر ہوتی ہیں، اور ٹائلز پہ بھی کچھ تصاویر ہوتی ہیں جو اویزہ ہوتی ہیں، بیسیکلی ڈیزائنز ہیں جو ٹائلز پہ بنے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ عکس دیتے ہیں تصاویر کا۔ تو اس صورت میں پہلی بات تو اس یہ کا ہے حکم کہ کیا ہے؟ جو ممنوع تصاویر ہے ہاں جی وہ جاندار کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ذی روح کی، اچھا مثلا کوئی جانور ہے، انسان ہے، کوئی ہاں جی، پرندہ ہے، اس طرح کی چیزوں کی تصویریں یہ ممنوع ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل جو غیر جاندار ہے، پتھر ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی خانہ اس طرح کعبہ کی ہے، جیسے کہ خانہ کعبہ ہے، مدینہ تو منورہ، یہ تصویریں جاندار میں نہیں آتی۔ اچھا بے شک ہے، صحیح۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسجد کی دیوار ہوتی ہے قبلے کی جانب، تو یہ دیوار جو ہے نا یہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ نقش و نگار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو شیخ نے وہ بیان فرمائی بالکل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ بھی ہٹایا وہاں سے۔ ایک دوسری حدیث وہ بھی بخاری شریف کی ہے، ابو جہم ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہبہ کر دی، تو وہ چادر جو تھی وہ نقش و نگار والی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھی اس چادر کو لے کے، تو پھر وہ چادر آپ نے نا واپس بھیج دی۔ اچھا ٹھیک کہ ہے، ابو جہم کی جو سادہ چادر ہے وہ لے آؤ، جی جی، اور یہ جو ہے نا یہ چادر ان کو واپس کر دو۔ اس وجہ سے تصاویر لگانا، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے اس نے مجھے نا مشغول کر دیا تھا، غافل کر دیا تھا نماز سے، ہاں جی بالکل، یعنی قریب تھا کہ یہ مجھے غافل کر دے، مشغول کر دے۔ تو جو سامنے دیوار ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، یا اسی طرح تک یہ جو جائے نمازیں ہوتی ہیں نا قالین، اس پر بھی منقش نقش و نگار اور کیا چیز یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہو بھی تو یہ وہ ممنوع تصاویر میں سے نہیں ہے، اس سے توجہ تو تقسیم ہو جاتی ہے لیکن وہ ناجائز صورت بنتی نہیں ہے۔ یہ جاندار کی تصویریں آپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، نہ اپنے گھر میں نہ آپ کی دکان میں۔ اگر کعبہ شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے تو لگا دیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ کی کال اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہیں ہمیں واٹس ایپ پہ، ان کی جانب بڑھیں گے مفتی افضل علی خان صاحب۔ مفتی صاحب، پوچھا گیا ہے گلف ممالک میں سونے کی دکانوں پر ایک اسکیم چلتی ہے، بالفرض 50 ریال کی اسکیم میں نے لے لی، ہر مہینے انہیں 50 ریال دوں گا، جس دن میں 50 ریال دوں گا اسی دن کے حساب سے سونا میرے اس دکان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، جب چاہوں میں اسے نکلوا سکتا ہوں، اس میں بھی آزادی ہے کہ کسی مہینے پیسے نہ بھی دے سکوں تو خیر ہے۔ یہ اسکیم 1 مہینہ آگے چلی جائے گی۔ اب اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر میں نے 50 ریال والی اسکیم لی ہے تو 50 ہی کا سونا خریدوں گا، اس سے کم کا نہیں خرید سکتا، کیا یہ جائز ہے؟ بنیادی طور پر یہ جو آسمان ہوتے ہیں، سمن ہوتے ہیں، سونا چاندی اور اسی طرح یہ ریال کرنسی، ہاں جی، یہ ان سب کو سمن کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بیع الصرف کے حکم میں ہے، یعنی یہی بیع الصرف ہے۔ جو قدرتی طور پر سمن ہوتے ہیں، جن کی ایک ویلیو ہوتی ہے قدرتی طور پر، جیسے سونا چاندی ہے، یا حکومتی اور اعتباری اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، حکومت نے اس کا اعتبار کیا ہوتا ہے، جیسے یہ کرنسی ہے، کرنسی نوٹ، کاغذی کرنسی جو ہے نا یہ بھی اعتباری سامان ہے، یعنی اس کا اعتبار کیا ہے حکومتوں نے۔ اس میں بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر
ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے بدلے میں آپ فروخت کر رہے ہیں ہاں جی تو کمی بیشی بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. آپ ریال خرید رہے ہیں اور پاکستانی روپے دے رہے ہیں تو اس میں کمی بیشی بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک ہی وقت میں قبض ضروری ہے, ایک ہی مجلس میں قبض ضروری ہے. آپ نے ایک ہاتھ سے ریال دیے, دوسرے جو ہے نا ہاتھ سے وہ آپ کو وصول کر لی پاکستانی روپے دے گا. یہ اس کو کہتے ہیں. سونا آپ نے خریدنا ہے, چاندی کے بدلے تو چاندی دیں گے اور سونا لے لیں گے. اسی طرح کرنسی کے بدلے آپ سونا خرید رہے ہیں, جیسا کہ سوال میں یہ صورت ذکر ہے کہ 50 ریال دیں گے تو آپ سونا خریدیں گے. اچھا, تو اب اس میں ایک جو صورت محل نظر ہے وہ قبض والی صورت ہے. یہ تو ہے کہ آپ نے 50 ریال دے دیے اور وہ کمپنی کے اس دکان کے اکاؤنٹ میں آپ کے نام پہ وہ سونا آ گیا ہے. آپ جب چاہیں اس کو لے سکتے ہیں, تو آپ کے قبضے میں نہیں آیا. قبض سے مراد قبضہ ہے؟ ہاں جی جی بالکل. ہاں جی, آپ کے قبضے میں وہ چیز آئی نہیں ہے. یہ ایک محل نظر بات ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اور اگر یہ ہو جائے کہ یہ جو بائع ہے, یہ جو دکاندار ہے جس نے سونا فروخت کرنا ہے, وہ آپ کی طرف سے وکیل بھی بنتا ہے, تو یہ پھر ایک بعض صورت میں اس کی گنجائش نکل آتی ہے. یا اس دکاندار کے ایک اور فرد ہے, وہ دکان ہی میں وہ آپ کا وکیل ہے, تو وہ وکیل بھی جب کوئی چیز قبض کر لیتا ہے, اپنے قبضے میں لے لیتا ہے, تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے موکل قبضے میں کوئی چیز لے لیتا ہے. تو باہر صورت مجھے اس میں جو اشکال نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 50 ریال تو دے دیے اور اسی دن کے ریٹ کے مطابق آپ کو سونا مل رہا ہے, کوئی کمی بیشی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. تو آپ نے 50 ریال دیے, وہاں سے سونا آپ کو ملا ہے, لیکن یہ سونا آپ نے قبض نہیں کیا, وہ اسی دکان کے اندر موجود ہے, اسی مالک کے پاس ہے, صرف یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے. تو اگر اکاؤنٹ میں آنا یہ جب مرضی نکلوا بھی سکتے ہیں. ہاں جی, آپ کے قبضے کے حکم میں پھر جائز ہے, کوئی گنجائش یعنی کوئی حرج نہیں ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ اگر باقاعدہ احتلام نہ ہو, 1-2 قطرے دیکھیں تو تب بھی غسل لازم ہوتا ہے اور لیسدار مادہ نکل آئے تو کیا کریں؟ جی, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی سوتے میں ایسا کچھ قطرے ایسے نکل آئے مادہ منویہ کے, تو اس میں تو وہ 1-2 قطروں سے تو غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ جو اصل غسل واجب ہے نا, وہ ہے جو مائع دافق, یعنی جو باقاعدہ طور پہ اچھل کے یا ایک قوت سے نکلتا ہے, تو اس کے لیے غسل ہے. اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس کے بعد انسان کو کمزوری بھی فیل ہو اس کے اندر, ایسا بھی ہو, کیونکہ غسل اس صورت میں ہم صرف صاف کر لیں کپڑے کو تو بہتر ہے. جی کپڑا صاف کرنا ہے اور ظاہر ہے وضو تو کرنا ہی ہے نماز کے لیے, اس کے لیے غسل نہیں ہے. اچھا ٹھیک. تو باقی جو لیسدار مادے کی بات ہوئی وہ اسے مزی کہتے ہیں, تو اس میں بھی انسان کے لیے وہ دھونا ہے. اچھا ٹھیک ہے. عضو کو بھی اور کپڑے کو بھی, اور وضو کرنا ہے اس پہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی ذرا شیخ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ماء دافق یعنی پانی اچھل کے نکلے, ہاں جی, یا یہ ہو کہ وہ شہوت کے ساتھ نکلے, اچھلنا بھی ہے شہوت کے ساتھ بھی ہے, یہ ہے. اب بعض اوقات بیمار ہوتا ہے, بیماری بھی ہوتی ہے, ہاں, تو ایسے ہی پانی نکل رہا ہوتا ہے, لیکن نہ اس کے ساتھ کوئی شہوت ہے نہ کوئی اٹھان ہے, تو اس میں جو ہے نا وہ غسل نہیں لازم ہوتا. ٹھیک ہے, وضو ہے. تو ہاں, شہوت ہو, لذت ہو. خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تو ہوتا ہے نا, تو جب خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر تو یہ دوسری صورت نہیں ہوتی, وہاں پر یہ لذت کا احساس ہی ہے. لذت کے احساس کی صورت میں جو پانی نکلتا ہے وہ تھوڑا ہے, 1 قطرہ ہے, زیادہ ہے, اس سے غسل لازم ہو جاتا ہے. اب لذت کا احساس نہیں, کوئی بیماری ہے, قبض کی صورت بھی ہوتی ہے, بیماری کی صورت, اس میں پھر غسل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا, آپ کے پروگرام کو میں بڑا ماشاءاللہ شوق سے سنتا ہوں. بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت پیارے پیارے جواب دیتے ہیں. شکریہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ
کہ جو ہیلو جی 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 سوال پوچھیے سن رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو باپ کا جائیداد سے حصہ ملا، یعنی باپ کا جو دادے سے حصہ ملا ہے، وہ آگے جو نا حصہ جو تقسیم ہوگا. جی ہیلو جی جی سوال پوچھیے سن رہے ہیں. ہاں جی، جو حصہ ملا ہے نا وہی صرف بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جو باپ کا جو دادے سے جو ملا حصہ نا ہاں جی ہاں جی وہی نا بیٹوں کو ملے گا اور بیٹیوں کو نہیں ملے گا. دادی سے جو آیا ہے. دادے سے جو حصہ ملا ہے نا ہاں جی ہاں جی باپ کو، وہی جو حصہ نا وہ صرف بیٹوں کو تقسیم ہوگا، بیٹیوں کو تقسیم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سمجھ گئے جی. بہت شکریہ. مرزا محمد شفیق صاحب مرسد صاحب وال سے موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ فرمائیے گا. یہ قانون میراث جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی بڑی توضیح فرمائی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور یہ جو حصے ہیں میراث کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا اکثر حصہ قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے احادیث میں ان کا ذکر آ گیا ہے یا اجماع کے ذریعے سے بعض کی تعین ہو گئی ہے. تو اللہ نے فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ان میں سے جو نرینہ ہے ہاں جی اس کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو اولاد جو بھی ہے دادا کی طرف سے جو مال آ گیا ہے جائیداد تقسیم ہو چکی ہے، وہ اب اس کو بیٹے کو ملا ہے. اچھا اب دادا کی جو اولاد ہے وہ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو ان کی بھی تقسیم جو ہوگی للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی. پھر اس باپ کو جو حصہ ملا، یہ بعد والی اولاد ہے، ان کے باپ کو جو حصہ ملا ہے وہ حصہ بھی اسی قانون کے مطابق ہی تقسیم ہوگا. یعنی اب اس کے باپ کو مل گیا ہے تو ان کی اولاد کو بھی للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ہی حصہ ملے گا، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، یعنی بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی. کوئی اس قانون کے خلاف جو قاعدہ بنا دیا گیا ہے جو قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جی شیخ محترم ہماری بہن ہے، پوچھتی ہیں کہ میں غسل جنابت کر رہی تھی تو اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ مینسز غسل کے دوران جاری ہوئے یا بعد میں. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ غسل جنابت ہو گیا یا مجھے دوبارہ کرنا ہوگا، اور اگر غسل جنابت نہیں ہوا تو کیا میں اس حالت میں قرآن مجید موبائل سے پڑھ سکتی ہوں؟ یہ جو انہوں نے حالت بتائی جی کہ جنابت کی حالت میں تھی، غسل کر رہی تھی، ہاں جی اس دوران ان کو پتہ نہیں چلا اور مینسز بھی آ گئے. بالکل ایسی. اب یہ بھی نہیں، یہ علم نہیں پہلے آئے تھے غسل سے یا بعد میں؟ بالکل وہ دونوں صورتوں میں. ہاں اگر بعد میں آئے ہیں تو غسل جنابت یقینی طور پر ہو گیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بعد میں آئے ہیں پھر بھی غسل جنابت یقینی طور پر ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ غسل جنابت ہو گیا اگر ہے. پہلے بھی آئے ہیں پھر بھی؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. اور اب یہ تلاوت کر سکتی ہے، موبائل سے بھی کر سکتی ہے، یا مصحف کو ایسے کسی کپڑے سے پکڑ کے پھر بھی تلاوت کر سکتی پیج ہے. آگے پیچھے کر سکتی ہے. ہاں جی. اور زبانی تو بالولا کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اگر ایک عورت ہے وہ جنابت کی حالت میں تھی جی جی کہ اس دوران مینسز بھی آ گئے، یقین ہے مینسز آ گئے ہیں، اب یہ انتظار کرے گی مینسز کے ختم ہونے تک. اچھا. یا پھر یہ ہے کہ درمیان میں غسل جنابت کے لیے غسل کرے، جنابت کے لیے غسل کرے. تو اہل علم نے جو زیادہ جو راجح بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت غسل جنابت کرے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے تلاوت کلام پاک کرنا درست ہوگا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. عام جو اہل علم ہے وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جنابت کی صورت میں بندہ تلاوت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ راجح بھی یہی ہے کہ جنابت کی صورت میں بندہ تلاوت نہیں کر سکتا. تو اب یہ غسل جنابت کرے، اگرچہ اس کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ حیض جاری ہے، مینسز جاری ہے، ہاں تلاوت کر سکتی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شیخ محترم مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ فرمائیے گا، ہم کسی کے کہنے پر 2 لاکھ دیں اور وہ ہر ماہ 12,000 ہمیں دے تو کیا یہ کاروبار اسلامی نقطہ نظر ٹھیک ہے؟
جی یہ مزاربت اسے کہتے ہیں جی کہ ایک بندہ اپنا سرمایہ کسی کو دے کہ تم اس میں کام کرو. ہاں بالکل تو ایسے اس کی دو بنیادی شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ واقعی انویسٹ ہوں, یعنی کسی ایسے مالی ادارے کو نہ دے دیے جائیں کہ وہ مال ہی دیتا رہے اور وہ فزیکل بزنس میں جی انویسٹ یا کسی بھی physical- کام. ہاں وہ جائز کام میں وہ انویسٹ کیے جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نفع و نقصان میں شراکت ہو اور تناسب سے ہو. تناسب بھی تناسب کرنا ہو, ضروری ہے. رقم متعین نہ ہو. تناسب ضروری ہے کہ اتنے ایلیبوریٹ کر دیں. تناسب کا یہ مطلب ہے کہ یہ کاروبار ہے نا, ہاں جی تو اس میں سے مثلا ایک کا حصہ 2 لاکھ ہے, ہاں جی. ایک کا اصل سرمایہ ہے یا اس نے وہ سارا لگایا ہوا ہے, ہاں جی تو وہ دیکھ لے کہ اس 2 لاکھ کا تقریباً کیا تناسب نکلے گا, نفع کی ریشو کیا نکلے گی. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے ہوتا ہے کر لے جی 10% آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے اوکے. تو وہ رقم نہ متعین کرے بلکہ تناسب طے کرے کہ اتنے فیصد سے آپ کو ملے گا, تو یہ ٹھیک ہے. اگر رقم طے کر لیتا ہے تو دیکھیں نا, کبھی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ آمدن ہوتی ہے, زیادہ منافع ملتا ہے تو اس کو پھر کم ملے گا. اگر کم ہے تو وہ بانڈ ہوں گے کہ ان کو دینا ہی دینا ہے, اتنی رقم دینی ہی دینی ہے, فکسڈ اماؤنٹ. تو جی فکسڈ اماؤنٹ, اس وجہ سے وہ ٹھیک نہیں. اس سے بعض ہو جائے گا. ہاں اچھا یہ ڈائریکٹلی سود ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اور جو بینک کے ذریعے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, بینک خود اپنی طرف سے ہی بعض اوقات نا وہ کمی بیشی کر لیتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے فکس نہیں کیا ہوا, فکسڈ پرائس ریٹ نہیں آپ کو فکس نہیں ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ بندوں کو یہ کہنے کے لیے جی ہم نے فکس تو کیا نہیں ہے, کبھی زیادہ بھی ملتا ہے, کبھی کم ہے کبھی زیادہ. وہ تناسب طے ہونا چاہیے کہ کس بنیاد پہ آپ زیادہ کر رہے ہیں, کس پہ کم کر رہے ہیں. پرسنٹیج کس وجہ سے بڑھ رہی ہے, ہاں وہ بڑھ کس وجہ سے رہی ہے, انویسٹ وہ جو آپ نے کی ہے اس میں کیا وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ چیزیں سب طے ہوں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو صورت پوچھی ہے یہ ناجائز. بہت شکریہ جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. علی صاحب جی لاہور سے. علی صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کافی شور ہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے پروگرام میں. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ محترم فرمائیے گا. میں اگر آگے بڑھنے سے پہلے یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں ایک سوال موجود ہے, کیونکہ ہمارے پاس صرف 5 منٹ کا وقت ہے, تو میں چاہوں گا کہ دونوں مفتیان کرام کی رائے اس پہ لے لی جائے. صدف صدیقی کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتی ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھتی ہیں جی ڈرامہ یا کوئی فلم دیکھنا اچھا فعل نہیں ہے. ہماری کزن ہے, وہ کہتی ہیں کہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے رہیں, یہ تو مذاق ہوا, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں اس کو کیسے سمجھایا جائے, اپنی کزن کو کس طریقے سے سمجھایا جائے اس معاملے میں. اللہ اکبر. یعنی الحمدللہ ان کو یہ احساس ہے اور ان کی کزن کو بھی احساس ہے کہ یہ ڈرامے, یہ سلسلے دیکھنا, یہ فلمیں دیکھنا یہ جائز نہیں ہے. وہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو انہوں نے حل بتایا ہے کہ یہ ہے تو گناہ, اب گناہ سے بچنے کے لیے کیا, دیکھتے رہو اور استغفار پڑھتے جاؤ. تو یہ تو پھر ہر گناہ کے اندر بندہ یہ کر سکتا ہے. یہ فارمولہ جو ہے نا جو انہوں نے بتایا ہوا ہے, حرام کھاؤ اور استغفار کرتے رہو. اچھا علم ہونے کے باوجود. ہاں جی, اسی طرح اور جرائم کرتے جاؤ اور استغفار پڑھتے جاؤ. نہیں, یہ تو ڈھٹائی ہے. ایسے ہی بندہ یہ کرے, گناہ اس سے ہو جائے کسی جہالت کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے, بعد میں اس کو علم ہو گیا, احساس ہو گیا, وہ غفلت ختم ہو گئی, پھر یہ اللہ سے استغفار مانگتا ہے. اس استغفار کا فائدہ ہے. ایسے ہی باقی جو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ایک مذاق والی صورت ہے. ہاں بالکل, کہ بندہ ایک ناجائز کام بھی کر رہا ہے اور اس دوران وہ استغفار. اچھا اس کو دنیاوی اعتبار سے شیخ اگر دیکھیں, اگر کسی کو لوٹ رہا ہے کوئی شخص اور ساتھ میں یہ بھی بولے آپ بہت معذرت جی آپ کو میں لوٹ رہا ہوں, آپ اچھا اس سے اس کا کام تو صحیح نہیں ہو جائے گا. جو غلط ہے وہ تو غلط رہے گا, وہ غلط رہے گا. ٹھیک ہے شیخ, اس کو سمجھایا کیسے جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں اپنی کزن کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, اس کے ڈیفینس میں دلیل کیا دیجیے؟ شیخ نے ماشاء اللہ بتایا. ہاں یہی ہے کہ یہ تو جواز فراہم کرنے کا ایک بہانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے عذر بہانے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اور بیسکلی یہ ہے کہ ڈرامہ دیکھیں, جب بندہ دیکھ رہا ہے نا تو اس کے اندر کئی ایسی باتیں ہیں. ایک تو یہ اس میں ساز و آواز ہے, اس میں بے پردگی ہے, سٹوریاں اکثر جو ہیں وہ آج کل تو جہاں تک ہمیں پتہ ہے غیر حقیقی, وہ بالکل غیر حقیقی تو اور بات ہیں, بے حیائی پہ مشتمل ہوتی ہیں. ان میں اسی طرح فلموں کی جیسے سٹوریاں ہوتی ہیں, اسی طرح وہ پھر اسی طرح بے مقصد چیزیں ہوتی ہیں, اور اس میں کوئی ایسی باتیں جو پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, اور بلکہ معاشرے کو سبق پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ نے ایسے
تعلق بنانے ہیں اور ایسے بگاڑ پیدا کرنے ہیں، نظریات چینج کر دیتے ہیں، نظریات چینج، اور ڈراموں کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، صحیح، بالکل صحیح. تو اس وجہ سے کئی اس میں قباحتیں موجود ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کہ اسلام کے ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے. تو یہ کوئی انسان کے پاس وقت ہے تو وہ اچھے کاموں میں لگائے، اپنا فائدہ ہو. کتنی خوبصورتی ہو جائے کہ وہ ڈرامے کو چھوڑ کے ویسے ہی اللہ کے حضور بیٹھ کے استغفار کرے تو زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے، اور آپ جو جتنے بھی حضرات جن نے ہمیں کال کی اور سوالات پوچھے ان کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی عبدالولی خان صاحب، بہت شکریہ شیخ محترم آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. شیخ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خاص حفاظت میں رکھے. ہمارے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا. اچھا ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن